मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। मेरे बहनोई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ क्या किया, आइए आपको बताती हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि बीवी की बहन के लिए हमारे माशरे में लफ्ज़ साली बोला जाता है। ये लफ्ज़ अगर कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इसी नाम से बात शुरू करते हैं। अमूमन बीवी की बड़ी बहनें शादीशुदा होती हैं, और अगर गैर शादीशुदा भी हों तो वक्त के साथ साथ तबीयत में संजीदगी और बुर्दबारी आ चुकी होती है। जबकि बीवी की छोटी बहनें उम्र के इस मरहले में होती हैं जब जिंदगी का हर रुख खूबसूरत और हर मोड़ दिलकश मालूम होता है उन्हें। ऐसे में बहन का शादीशुदा होना और एक नए फर्द यानी बहनोई का घर से ताल्लुक़ होना भी एक मुनफरिद रंग के लिए होता है, और बहनोई भी उस घर में कुछ ज़्यादा आना जाना शुरू हो जाता है जहाँ पर सालियाँ ज़्यादा हों। मुआशरे के आम चलन की वजह से अमूमन ये छोटी सालियाँ अपने बहनोई से हंसी मजाक की बातें भी करती हैं और अपने बहनोई का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती हैं। जब कभी बहन का अपने मेके जाना होता है तो अक्सर ये सालियाँ बहन और बहनोई को बोरियत से बचाने के लिए उनको मुकम्मल वक्त देती हैं। तरह तरह से उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मर्द इस रिश्ते का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। हम अब मर्द के रुख की तरफ से कुछ बात करते हैं। हमारे माशरे में एक मुहावरा मशहूर है, साली आधे घर वाली। अक्सर मर्द जब अपने अजीज दोस्तों में बैठते हैं तो छोटी सालियों के नाम पर एक अजीब मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती है, और दोस्त अहबाब भी जू मैनी में इन जुमलों से मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर ले आते हैं और उसे मज़ीद गहरा करने में मामून साबित होते हैं। ये हकीकत अजीब सही, लेकिन बहरहाल मुआशरे में मौजूद है। अपनी बहनोई के इस रुख से इनकी सालियाँ भी अक्सर बेखबर होती हैं, और उनके दिल में क्या जोर है ये उन्हें भी पता नहीं होता। इसी तरह मेरी दोस्त निमरा के साथ भी हुआ। ये इसकी अपनी आप बीती है जो वो अपने मुंह से ही आपको सुनाएगी। मेरा नाम निमरा है और हम 6 बहनें और 2 भाई थे। मैं सबसे छोटे नंबर पर थी, बाकी 2 भाई और 5 बहनें मुझसे बड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता सबकी शादी होनी शुरू हो गई। मैं और मुझसे एक बड़ी बहन, हम गैर शादीशुदा रह गई थी। कभी किसी बहन के घर बच्चा पैदा होने वाला हो जाता तो कभी किसी के, तो इस तरह अक्सर औकात मेरी बाजियाँ हमारे घर आ जाया करती थी। कोई न कोई बहन ने जब घर आना तो हम छोटी बहनों ने ही आगे होकर उनके सब काम को संभालना, उनके बच्चों को भी देखना और उनका भी हर काम कर देना। लेकिन मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह भी हो सकता है। मैं क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ती थी और उम्र भी मेरी 16 साल थी जब बाजी तहमीना और औरंगज़ेब भाई अक्सर ही हमारे घर रात को आ जाया करते थे, और औरंगज़ेब भाई बहुत ज़्यादा हमारे साथ फ्रैंक थे और मजाक वगैरह भी कर लिया करते थे। दूसरी बाजियों की तो शादियां हो गई थी, बस एक मुझसे बड़ी और मैं रह गई थी, तो सब मुझे छोटी छोटी के नाम से बुलाते थे। वैसे वैसे मेरा नाम निमरा था। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और इतनी समझ भी नहीं रखती थी। तो एक दफ़ा औरंगज़ेब भाई दोपहर के टाइम हमारे घर आए और बोला कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो मेरे साथ चलो, तुम्हारी बाजी तहमीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोल रही थी कि निमरा को अपने साथ लेते आना। बाजी तहमीना माँ बनने वाली थी। अम्मी ने मुझे कहा कि चलो ठीक है,
بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم چلی جاؤ۔ میں کچھ کپڑے لے کر اورنگزیب بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ باجی کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میں نے کھانا وغیرہ پکایا، گھر کو دیکھا، سنبھالا، انہیں کھانا کھلایا۔ تو پھر میں نے رات کو اورنگزیب بھائی سے کہا کہ بھائی آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، چلو 1-2 دن تو اور رہ لو، ابھی کون سا اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تم اس کے پاس رہو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں تمہیں خود ہی چھوڑ آؤں گا۔ ان دنوں میں نے اسکول میں پیپر دیے ہوئے تھے اور کچھ فری بھی رہتی تھی، تو چھٹیاں ہونے کی وجہ سے میں 2-3 دن اور ان کے گھر رک گئی۔ تہمینہ آپی اور اورنگزیب بھائی ایک علیحدہ فلیٹ میں رہتے تھے۔ یہ فلیٹ 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور ساتھ میں اٹیچ باتھ بھی تھے۔ یہ 6 فلور پر تھا۔ نیچے آنے جانے کے لیے لفٹ لگی ہوئی تھی، کبھی سیڑھیاں سے بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن میں نیچے آنے لگی تو جلدی جلدی اورنگزیب بھائی بھی میرے ساتھ لفٹ میں اندر آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں کچھ چیزیں لے دیتا ہوں گھر کے سودا سلف کے لیے، تو تم وہ چیزیں لے کر گھر آ جانا، تو میں اپنے آفس چلی جاؤں گا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اس طرح لفٹ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے سر سے لے کے پاؤں تک گھور رہے تھے۔ بہت عجیب سا لگ رہا تھا مجھے ان کا دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور نظریں نیچے کر لی۔ خیر، نیچے اتر کر پھر انہوں نے مجھے گھر کے لیے سودا سلف لے دیا اور خود آفس چلے گئے۔ میں چیزیں لے کر گھر آ گئی، دوبارہ فلیٹ میں واپس آ گئی۔ پھر جب وہ واپس آئے تو ہوٹل سے پکا پکایا کھانا لے کر گھر آئے۔ تو باجی سے کہا کہ چلو آج کچھ نہ بنانا، میں کھانا لے کر آ گیا ہوں، اور پھر میرے ساتھ کچن میں آ گئے۔ تب بھی وہ بہانے سے جیسے کہ مجھے ٹچ کر رہے ہیں، تو مجھے ان کی حرکت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے۔ پھر میں جلدی سے نکل کر برتن پکڑے اور آپی کے روم میں آ گئی اور کھانا وغیرہ ہم سب نے وہیں مل کر کھایا۔ دوسرے کمرے میں میں سوتی تھی تو ایک رات مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل پھر رہا ہے۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں بہت ڈر گئی۔ میں نے کمرے کے لاک کے سوراخ سے جب باہر دیکھا تو باہر تو مجھے اورنگزیب بھائی نظر آئے، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ ادھر باہر میرے کمرے کے کیا کر رہے ہیں۔ خیر میں الرٹ ہو گئی۔ میں نے پہلے جلدی سے اپنے روم کو لاک کیا اور سہم کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ میں صبح گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے اورنگزیب بھائی کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے رات آنکھوں میں کٹی اور صبح جب میں اٹھی تو میری آنکھیں رات نیند کی وجہ سے بہت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سرخ بھی ہو گئی تھی۔ تو تہمینہ آپی نے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیا تم رات بھر سوئی نہیں؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ نہیں آپی، میں تو سوئی تھی۔ تو اورنگزیب بھائی آگے سے جلدی سے پھٹ بول پڑے کہ ہاں ادھر اس کو ہمارے گھر میں بہت مزہ آ رہا ہے، اور اسے کیوں نہیں سکون سے نیند آئے گی، کیونکہ اسے تو بہت زیادہ سکون مل رہا ہے ادھر، یہ تو بڑے مزے کر رہی ہے۔ چلو آج ہم کسی ہوٹل میں چلیں گے، انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ کھانا کھانے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے بس گھر چھوڑ آئیں۔
ان کے لاکھ کہنے کے باوجود میں باز نہ آئی اور میں نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ تو اورنگزیب بھائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بیٹھو بیٹھو گاڑی میں، میں تمہیں گھر لے کر جاتا ہوں۔ پھر میں نے تہمینہ باجی سے اللہ حافظ بولا اور ان کے ساتھ نیچے گاڑی میں آ گئی۔ جب انہوں نے گاڑی چلائی تو ایک سنسان راستے کی طرف نکل پڑے۔ میں نے کہا اورنگزیب بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو ہمارے گھر کو نہیں جاتا۔ تو وہ بولا کہ ایک کام سے پہلے ایک کام ہے وہ کر لوں، پھر بعد میں تمہیں گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اندر سے میں ڈری ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے آگے جا کر رکی تو میں حیران رہ گئی۔ پھر جب مجھے اورنگزیب بھائی نے کہا کہ آؤ نمرا باہر آؤ، تو میں نے کہا نہیں، آپ اپنا کام کر کے آ جائیں، میں ادھر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ تو وہ بولے کہ ہو سکتا ہے مجھے لیٹ ہو جائے تو تم اندر آ جاؤ، ادھر ان کی بھی عورتیں ہیں، ان کی فیملی ہے اندر، تم ان کے پاس بیٹھ جانا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو کچھ تسلی ہونے لگی، تو میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ بہت پیارے لان سے ہوتے ہوئے ہم جب گھر کے اندر گئے تو انٹرس میں تو بہت ہی پیارا اور بہت بڑا فانوس لگا ہوا تھا۔ گھر کی دیواروں پر بہت ہی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ گھر بہت ہی پیارا بنا ہوا تھا، ٹائل پتھر کا کام ہوا تھا، بہت مہنگے پردے ڈالے ہوئے تھے اور بہت ہی گھر کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اورنگزیب بھائی ان کی فیملی کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ابھی میں تمہیں ان کی فیملی کے پاس بھی چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو اندر سے ایک آدمی آیا جو کہ قد کاٹ کا لمبا سا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، وہ اسموکنگ کر رہا تھا اور میرے سر سے لے کر پاؤں تک جب اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میرا کوئی معائنہ کر رہا ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے سے ہی خوف آ رہا تھا۔ تو پھر اس نے اورنگزیب بھائی سے سائڈ پر جا کر کچھ سرگوشی کی اور پھر اورنگزیب بھائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگے تو میں بھی اٹھ پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ تم ابھی بیٹھو، میں ذرا واش روم جانے لگا ہوں، جو واش روم سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ وہ یہ بات کر کے باہر آ گئے۔ میں چونکہ ڈری اور سہمی ہوئی بیٹھی رہی تو وہ آدمی میرے پاس آ کر میرے ساتھ لا کر بیٹھ گیا۔ میں خوف سے اٹھنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ میں اسے چھڑا بھی نہیں سکتی تھی اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تو تھر تھر کانپ رہی تھی اور میں چیخیں مارنی شروع ہو گئی، اورنگزیب بھائی، اورنگزیب بھائی! وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹ کر اندر لے گیا اور مجھے زبردستی بیڈ پر لٹا دیا۔ اتنے میں پیچھے سے اورنگزیب بھائی بھی آ گئے اور میں جلدی سے چھلانگ لگا کر پھر اٹھنے کی کوشش کی تو ایک طرف سے میری بازو اورنگزیب بھائی نے پکڑی اور دوسری طرف سے اس آدمی نے جس کے ساتھ اس نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ پھر دونوں نے میرے ساتھ زبردستی کی اور سب کچھ کر ڈالا، میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ میں ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، میں بہت روئی، چلائی، چیخی، لیکن میرے رونے اور دھونے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی ایک کرتا تھا تو کبھی دوسرا کرتا تھا۔ انہوں نے میرا بہت ہی برا حال کر دیا۔ جب میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر ان دونوں نے میری جان چھوڑی۔ میں وہاں بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔
مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کہوں، کیا بولوں۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، مجھے میری امی کے پاس لے چلو۔ تو اورنگزیب بھائی نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر میں کچھ بتایا تو اسی ٹائم تیری بہن کو 3 طلاق دے کر فارغ کر دوں گا اور تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اب رونے دھونے کا ناٹک بند کرو اور اٹھو، خود کو ٹھیک کرو کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ میں رو بھی رہی تھی بہت زیادہ، کیونکہ مجھے بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے بیگ سے دوسرے کپڑے نکالے اور کپڑے چینج کیے، اور دکھتے ہوئے جسم کے ساتھ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے۔ امی میری شکل دیکھ کر حیران پریشان ہو گئیں کہ تم تو تہمینہ کو ٹھیک کرنے گئی تھی، تو تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ جب امی مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھی تو اورنگزیب بھائی کہتے ہوئے ویسے شرم آتی ہے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے سامنے میری زبان کو تو ایسے جیسے تالا لگ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر خوب روئی۔ اب میں ڈر کے مارے امی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ مجھے اتنی بڑی دھمکی دی گئی تھی۔ زندگی کی رفتار رکتی نہیں، آہستہ آہستہ طبیعت بحال ہو گئی اور میں پھر سے اسکول جانا شروع ہو گئی۔ زندگی رکتی نہیں، وہ تو چلتی ہی جاتی ہے، چاہے سکھ پہ گزرے یا دکھ پہ۔ پھر کبھی جب تہمینہ باجی اور اورنگزیب بھائی، ویسے بھائی کہتے ہوئے تو مجھے شرم آ رہی ہے، اس پاک رشتے کو انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کر لیا تھا، تو میں انہیں بھائی کس منہ سے بولتی۔ اس عزت کے چور نے میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ اب وہ میرے گھر میں آتے ہیں تو میں اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تہمینہ باجی کو بھی نہیں بلاتی، بہت کم ہی بلاتی ہوں۔ ایک دن پھر اسی طرح اورنگزیب بھائی نے کہا کہ امی سے کہا کہ نمرا کو اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا تو کچھ دن کے بعد میں نے کالج جوائن کرنا تھا، تو اس کو ہمارے گھر بھیج دیں، چلیں 2-4 دن رہ کر فریش ہو کر آ جائے گی۔ تو میں اسی وقت بول پڑی کہ نہیں، مجھے نہیں کسی کے گھر جانا، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بہت طنزیہ اور غصے والی نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی سٹوری اپنی امی کو اس طرح سنائی کہ جیسے اپنے دوست کی سٹوری بنا کر بتائی ہو، کہ آج کل عزت کے لٹیرے اس طرح بھی گھروں میں آ جاتے ہیں، جو ایک بہن کو تو لے جاتے ہیں اور دوسری پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ فکر تو ہمارے ادھر عام ہے کہ سالی آدھے گھر والی۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، خاص کر بیوی کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی دیگر بیٹیوں کو داماد سے شرعی پردہ کروائیں۔ بیوی کی بہنوں سے گزارش ہے وہ خود بھی پیچھے پیچھے رہا کریں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کیا کریں، تاکہ بہنوں کو یہ باور ہو کہ میری سالیاں جھجک اور شرم والی ہیں۔ اور مرد حضرات سے بھی ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے کہ اس نسبتی تعلق کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ کریں، اور دل کے اندر گھٹیا اور فضول خواہشات پالنے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باریک مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی اور ہر ایک حقیقت کا ادراک کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اس طرح کی اور اس سے بہت ہی پیاری پیاری کہانیاں میرے چینل پر موجود ہیں، ان کو سب کو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئکن کو آل پر پریس کر دیں۔